अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों पर जुल्म करने से महफूज रखे। आज का वाक़या जिन्होंने सुनाया उन्होंने अपना नाम इस वाक़ये में बताने से मना किया और अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी ऐसा जिससे उनकी पहचान हो सके उन्होंने उससे मना ही किया कि आप नहीं बताइएगा। तो वाक़या इनका कुछ इस तरह कहते हैं कि हमारे किराएदार थे, बड़े अरसे से मकान में रह रहे थे। तो क्योंकि पिंडी के अंदर हॉस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हॉस्टल लोग बना देते हैं तो उससे अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। यानी जहाँ पर एक कमरा आपको 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये का मिलता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसी कमरे के अंदर 6, 7 वो गद्दे फेंक देते हैं और उसके साथ एक छोटी सी अलमारी रख देते हैं और उस गद्दे के हिसाब से फिर वो किराया यहाँ पे बन जाता है कि एक गद्दे का 3500 हो गया या 4000 हो गया। तो उस तरह एक कमरे में इतने सारे रूममेट्स वगैरह रहते हैं। तो इसी तरह का कुछ ख्याल इनके दिमाग में आया कि यार यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी इतनी बड़ी बड़ी हैं और लोग पढ़ने आते हैं, हॉस्टल की हर वक्त ज़रूरत रहती है, तो हम अगर इस तरह दे दें तो हमारा बड़ा फ़ायदा हो। जहाँ पे हमको 24-25 हज़ार रुपये किराया आ रहा है इनकी तरफ से, तो वहाँ पे हमको 50-60 से भी ज़्यादा किराया है और हमारी बड़ा फ़ायदा हो जाए और हम लोगों की जो छोटी मोटी अगर कोई परेशानी है भी तो दूर हो जाए। इन्होंने अपने वाले साहब से कहा कि इनको कितना अर्सा और रखना है, इनको 10 साल हो गए यहाँ पे हमारे साथ रहते हुए ना। तो देखिए कोई अगर इनको यहाँ से कहीं और जाने का कहते हैं आप तो वाले साहब ने कहा कि बेटा आप कैसी बातें कर रहे हो, कहीं और जाने का कहते हैं वो किराया अपना दे देते हैं हमारे साथ। कहते हैं पर किराया आपने इतना बढ़ाया भी तो नहीं ना जिस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ का तो 35 हज़ार रुपये किराया चल रहा और इतने भी हमें दूसरा किराएदार मिल सकता है कि हर चीज़ बढ़ाने की नहीं होती। तो कह रहा आप अगर इनको निकाल दें यहाँ से, मेहरबानी करें तो हम दूसरा भी किराएदार रखें या मेरे ज़हन में कोई मंसूबा है तो उसके मुताबिक चलें। तो वाले साहब ने मना किया, कहा कि हम अल्लाह ताला की मखलूक पे कि रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजेगा। अल्लाह ताला के करम से सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं नहीं इस चीज़ को अच्छा समझ रहा कि मैं इनको निकालूँ यहाँ से। तो ज़्यादा ज़िद की बच्चे ने तो वाला साहब ने गुस्से होकर कह दिया कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ, तो मेरा कमरा भी किराए पे दे देना। तो इस चीज़ से वो बच्चे को बड़ी तकलीफ हुई। वो कहता है कि नहीं नहीं आप तो इस तरह नहीं। खैर इन्होंने भी बात करना बंद कर दी इनके बेटे ने। वो कह रहा था वाला साहब इनके दिल के मरीज़ थे, तो इसलिए फिर मैंने उनकी बातें सुनी। फिर वाला साहब ने इनको याद कराया, कह रहा याद करो ये जब घर आए थे तो इनके साथ इनके वालिद साहब थे, इनकी वालदा थी, इन बच्चों की शादियाँ यहाँ पर इस घर में हुई, इनके बच्चे यहाँ पे हुए, इनके वालिद साहब यहाँ पे फोत हुए, इनकी वालदा यहाँ पे फोत हुई। उनके लिए ये घर क्या चीज़ है। अब उनके पास ताकत नहीं है इतनी कि वो ये घर खरीद सकें, अपना घर खरीद सकें। तो अगर उन्हें थोड़ा सा सहारा मिला हुआ तो इसमें क्या है, हमें भी तो अल्लाह ताला ने सहारा दिया हुआ। कितने वाला साहब का लेक्चर चलता गया। मैंने भी इसलिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो उनकी बातें मैं सुनता गया और फिर मेरे पे हकीकी मायनों में उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब इसी तरह फिर एक दिन जो वाला साहब थे हमारे, उनकी तबीयत वैसे हल्की फुल्की कमज़ोरी तो उनको रहती थी, कहते तो वो थोड़ी सी और ख़राब हो गई। और ये भी कहते थे कि मैं कभी उस मकान में जाता था ना तो मुझे अपने कंधे बहुत भारी महसूस होते थे, अपने पीछे कोई वाज़े वजूद महसूस होता था मुझे, लेकिन मैं इग्नोर करता था। और कभी कभी तो उस घर की फ़िज़ा इतनी तंग हो जाती थी कि मुझे अजीब सा खौफ सा आने लग जाता था उस घर से। कहते हैं तो मैं जब भी कभी किराया लेने जाता या उनका कोई काम कराने जाता हूँ किराएदारों का, तो बड़ी खुशी होती जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाऊँ मैं। अब इसी तरह एक दिन वालिद साहब इनकी सीढ़ियों से गिर गए। उस वक्त इत्तेफाक से इनके जो किराएदार थे कि उनको सलाम करने के लिए इनके घर आए हुए थे, तो उन्होंने फिर इनके वालिद साहब को उठाया। वो जल्दी से एम्बुलेंस उन्होंने बुलाई, रेस्क्यू 1122 बुलाई, उसमें इनके वालिद साहब को लेके गए और अस्पताल में जब गए तो पता चला कि जी बहुत ज़ोर से गिरे थे, तो इनकी टांगों की हड्डियाँ सही टूट गई हैं। तो अब वो सारी ज़िंदगी के लिए बेड बाउंड हो जाएंगे और चल नहीं सकेंगे दोबारा। तो बड़ा दुख तो हुआ। खैर थोड़ा अर्सा बेड पे रहे, 1-2 महीने, फिर वो उनको चुप्पी लग गई, यानी चुप हो गए। फिर वो किसी से बात नहीं करते थे और चुप ही रहते थे।
کبھی بہت ہوا تو کسی چیز کے اوپر اشارہ کر دیتے، اور یوں ہی 1-2 ماہ اور ان کی زندگی چلی، اور اسی طرح ایک دن وہ فوت ہو گیا۔ خیر ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا تکلیف دہ وقت تھا۔ پھر جب اس بات کو 3-4 مہینے گزر گئے، کیونکہ پھر بات ٹھنڈی ہو گئی، ان کو پھر ہوا کہ یار اب تو ان کرایہ داروں کو میرے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ تو میرے دماغ میں شیطانیت جاگی۔ تو میں نے انہیں کہا جی والد صاحب جب تک تھے تو تھے، لیکن اب ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے یہ رشتہ دار آ رہے ہیں باہر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ ہم بھی ذرا اکیلے ہو گئے، تو ہمیں یہ مکان چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ ایک آدھا کمرہ بیٹھک لے لیں، اس کی وہ سیپریٹ ہے، یا پھر دوسرے والا کمرہ لے لیں، یا پھر کوئی اور کر لیں، ہمیں یہاں پہ رہنے دیں، ہم سے حصہ لے لیں تھوڑا سا، چلیں کرایہ بڑھا دیں، ہم وہ دے دیں گے، لیکن ابھی تو ہم بڑے مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہے اس علاقے میں کرایہ بہت زیادہ ہے، تو ہم تو یہاں بڑے کمفرٹیبل تھے۔ انکل نے تو ہم سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے کہ کہتا ہے انکل کو آپ چھوڑیں، انکل ہی نہیں رہے تو ان کے وعدوں کا کیا کرنا۔ میں نے کہتے ہیں کہ میں بڑی سخت زبان میں نے ان کو کہا، اور اس کے بعد پھر اب میں نے انہیں ڈرانا بھی شروع کر دیا۔ اپنے کزن میں نے بلا لیے گاؤں سے ان کو ڈرانے کے لیے، وہ میرے ساتھ ان کو روز ڈراتے تھے کہ بھی خالی کریں، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے اتنی بدتمیزی شروع کر دی کہ ان کا جو سامان جو گیراج میں تھا وہ باہر رکھنا شروع کر دیا، گیٹ کو بھی ہم نے اپنا تالا لگا دیا، وہ اپنے موٹر سائیکل بھی نہیں گھر میں کھڑے کر سکے، یعنی اور پانی بھی ہم بند کر دیتے تھے، اوپر سے چھت کے دروازے کو بھی کنڈی لگا دیتے کہ وہ اوپر سے پانی بھی نہ کھول سکیں۔ خیر کرتے کرتے انہوں نے ایک دن ہمیں چابی دے دی، اور اس کے بعد معافی وغیرہ مانگ کے وہ مکان سے چلے گئے۔ کہتے اسی طرح میں نے وہ جو ٹھیکیدار تھا اس کو بلایا، میں نے کہا یار اس کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دو، بیچ میں دیوار لگا کے اور واش روم وغیرہ تیار کر دو۔ تو اس طرح پھر ٹھیکیدار نے کہا ٹھیک ہے جی، اتنا خرچہ ہوگا، جو خرچے کی اماؤنٹ تھی مجھے بتا دی، تو میں سامان وغیرہ اس کو کہا لے آؤ، تو وہ سامان لے آیا۔ لیکن اب کام کرتے کرتے اس نے 4 دن کے بعد کام ہی چھوڑ دیا، پھر تھوڑے بہت اس نے کام کیا ہوتا ہلکا سا ہی بالکل، تو وہ چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی پتہ نہیں مزدور رہتا ہوں ڈرتے ہے کیا؟ تو کہتا کیا ڈرتے ہیں بھائی، کام کرو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہتا نہیں جی مزدور ڈر رہے ہیں، مزدور یہاں سے جب میں لے کے آتا ہوں تو ڈرتے ہیں، رات کو انہیں خوف آتا ہے اس گھر سے، وہ کہتے ہیں کہ سانو کوئی کام نہیں کرن دینا، سانو کوئی روکتا ہے گا، تو اور ہم جتنی محنت کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں تو اتنا کام نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں پہ سے ہمیں بڑا خوف آتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو جانے لگ جاتی ہے، ہمارے کندھے بھاری ہوتے ہیں، ہم سے جو اوزار ہیں مزدوری والے وہ بھی نہیں اٹھتے، اور ہم کو واضح کچھ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جی تسی کی گلاں کرتے، واضح کچھ نظر آتا کی ہے گا گھر؟ کہتے میں ذرا دنیا دار قسم کا بندہ تھا، لالچی سا، تو میرے دماغ میں یہ والی چیز ہے کیا یار کیا ڈرتے ہو تم لوگ، چھوڑو۔ کہتے ہیں پھر میں نے کسی اور کو ٹھیکہ دیا، تو ان کا ایک مزدور کی کنواں بہت زیادہ گہرا تھا، اس کے اندر جا کے گر گیا، حالانکہ وہ بعد میں ویڈیو بھی دیکھی تھی میں نے، وہاں پہ جو ہم نے کیمرے لگائے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے کہ کرایہ دار اللہ رحم کرے، میرا دماغ ایسا تھا کہ چپکے سے بھاگ نہ جائیں گھر کے پنکھے وغیرہ اتار کے، ایسی چیزیں۔ کہتے اس لیے میں نے کیمرے لگائے تھے، تو اس میں دیکھا کہ موجود واقعی خود بخود ہی کنویں میں گرا، اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ جو دوسرا ٹھیکیدار تھا اس نے بھی زیادہ کام نہیں کیا، اس نے کہا جی مزدور اللہ رحم کرے فوت ہو گیا، تو اس کے گھر والوں کا بھی مسئلہ، اس کا انشورنس ہوا ہوا تھا ہماری کمپنی کے ساتھ، وہ بھی ایشو ہو گیا، اور باقی گھر کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ میں خود بھی اپنے مزدوروں کے ساتھ رات کو رکا تھا، تو میں نے بھی محسوس کیا کہ کوئی ایسی وجہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات زندگی میں ہو چکے ہیں، تو کچھ ہے یہاں پہ جو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا۔ اب انہیں تب چڑھ گئی کہ اپنے وہی جو گنڈے کزن تھے جو پہلے دمکانے کے لیے ان کو لے کے آئے تھے، جن کے اندر شاید ذرا سے بھی انسانیت نہیں تھی، اور کرایہ داروں کے اوپر اتنا ظلم کرنے وہ انہیں اکساتے تھے، اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کے کرتے، ان کو بلا لیا۔ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ رحم کرے چرس بھی، اور جو الٹے سیدھی باتیں تھیں وہ کرتے رہے، اور وہ جو مخلوق تھی جنات ان کا وہ مذاق اڑاتے رہے جتنا ان سے ہو سکا نا۔ کہتے تو ہم لوگوں نے چھوئی رات کے 3 بجے گھر کے دروازے کھڑکنا شروع ہوئے، اپنے دروازے کھول دی۔ کہتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے واضح وجود پھرتے ہوئے دیکھے،
وہ جو دور اور اچانک ہی لائٹ صرف ایک کمرے کی جل رہی. ہم نے اتنی جلانے کی کوشش کی لائٹیں, لیکن کسی کمرے کی آن ہی نہیں ہوئی, اور واضح وجود سفید رنگ کے پھرتے ہوئے دیکھے ہم نے کہا اب ہم کیا کریں, اور کمرے میں ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہو, جیسے کمرہ پورا ہل رہا ہو. کہتے ہیں ایسے لگ کے ہمیں باقاعدہ چھت پہ جیسے آگ جل رہی ہو, ایسا ہمیں وہ جو شیڈ ہوتی ہے نا چھت کی بنائی ہوئی, وہ وہاں سے ہمیں وہ نظر آ رہی چھت پہ. کہتے ہیں ہماری اتنی بری حالت ہوگی کہ اب ہم کیا کریں گے. رہ کہ کچھ قسم تو فوراً سپیڈ میں بھاگ گیا, اور کیونکہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے بہت برا کام کر رہے تھے تو ہم میں تقریباً سب کی ناپاکی والی حالت تھی. ایک کزن ہمارا حافظ تھا, وہ شریف تھا, تو اس نے وہاں پہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا, لیکن ہماری حالت ایسی تھی وہاں پر. اب یہ کہہ رہے پھر سے دوڑکی لگی, تو ایک اور جو زیادہ نشے میں تھا, جو شراب بھی پی رہا تھا کزن, وہ تو باہر بھاگ گیا. اور پھر میں نے موقع دیکھتے فائر بریگیڈ والوں کو فون کر دیا. پھر فائر بریگیڈ والے 20 منٹ کے اندر اندر آئے. تو خیر 20 منٹ جس طرح میرے پہ گزرے, کہتے میں جانتا ہوں جس قسم کی تکلیف, اور جو میں زمین پہ گرا ہوا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کسی نے اینٹیں رکھتی ہیں, اس طرح کا مجھے محسوس ہو رہا. کہہ رہے وہ فائر بریگیڈ والا آیا, اس کے میں گلے لگ گیا, رونے لگ گیا, اور اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہوا. تو میں نے کہا جی اس طرح. خیر انہوں نے ہماری باتوں کو بالکل ایسے لیا جیسے ہم لوگ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر وہ جو آگ وغیرہ لگی تھی وہ ہم نے بجھا دی. ہم اس گھر سے بھاگ گئے, میری کزن بھی ڈر گیا, اور تو سیدھا انہوں نے صبح اٹھ کے گاؤں کا ٹکٹ کٹوایا, اور ایک کزن ہمارا لاپتہ ہو گیا. ہم نے پولیس میں کمپلین بھی کروائی اس کے بارے میں کہ جی اس کو تلاش کرتے ہیں. پولیس والوں نے کیسے لاپتہ ہوا, تو ہم بتا تو نہیں سکتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ موج میلے لگائے ہوئے تھے, نشے کر رہے تھے, ہم شرابیں بھی کچھ لوگ پی رہے تھے ہم میں سے, تو اس طرح وہ بھاگ گئی اور لاپتہ ہو گئی. کہتے کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہیں ملا. کہتے اس کے بعد میرے کزن تھے, کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے فیملی امیر ہے, انہوں نے بھی کہا کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے آپ کا, تقریباً 17 مرلے کا مکان ہے, وہ کسی کو لے کے آئے, کسی مولانا کو. تو مولانا نے وہاں بیٹھ کے پڑھائی وغیرہ کی, تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ مکان بہتر ہے, اس کے اندر آپ نہ رہیں. اس کے اندر کہتے کیا ہوا ہے, کوئی کسی نے جادو گرا دیے, پرانے کرایہ دار نہیں ٹھیک تھے. کہتے کرایہ دار کیا مطلب, تو کہتے یہاں پہلے کرایہ دار رہتے تھے. کہتے یہ تو جو ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پہ تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا, تو آپ کہہ رہے ہیں کرایہ دار رہتے تھے. کہتے وہ تو بڑے مزے سے رہتے تھے, وہ اس مکان کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے, ہم نے تو انہیں زبردستی نکالا. کہتا ہے کہ پھر ان کو واپس بلا لیں, آپ یہاں پر ان کو رکھ دیں, چلیں کچھ آئے گا تو صحیح نا, آپ کو نقصان تو نہیں نہ ہوگا. تو انہوں نے کہا مولانا اور بھی مل جائیں گے. میں کیوں ان کی بات مانوں, کہہ رہے میں نے دل میں یہی کہا. کہتے ہیں پھر میں نے ایک اور مولانا صاحب کو بلایا, تو انہوں نے بھی پڑھائی کی. کہتے ہیں یہ گھر بیٹا رہنے کے قابل نہیں, اور بہت کم ہوتے ہیں ایسے گھر جو رہنے کے قابل نہیں رہتے, تو اس میں بہتر خود نہ رہو. اس کے اندر بہت منحوسیت چھائی ہوئی ہے. کہتے تو آپ پڑھائی زیادہ کریں, میں آپ کو پیسے اچھے دے دوں گا, آپ اور مولانا لیں. سب بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیٹا آپریشن وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ امید ہوتی ہے ڈاکٹر کو, اور جہاں پہ مرض کا جلد پتہ چل جاتا ہے بندے کو, ادھر آپریشن ہوتا. تو یہاں پہ تو بیماری کا ہی ہمیں تب پتہ چلا جب بندہ ختم ہو گیا. تو کوئی حل نہیں ہے. کہتا ہے کہ ہم کتنوں سے لڑ لیں گے, ہماری ایک طاقت ہوتی ہے, تو یہاں تو اتنے ہیں کہ تم سے تو لڑا ہی نہیں نہ جا سکتا, تو تم رہ کے دیکھ لو یہاں پہ. تو وغیرہ نہیں, میں نے تو خود محسوس کیا یہاں پہ جو حالات ہیں. پھر اخیر میں نے ان کرایہ داروں کو فون کیا, انہوں نے بڑے پیار سے میرے سے سلام دعا لی, میرا حال پوچھا, میری والدہ کا حال پوچھا, اور بہت پیار سے بات کی. میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی محبت سے وہ بات کریں گے. میں نے کہا جی واپس آ جائیں مکان وہیں پر اسی جگہ پہ. تو کہہ رہے کہ اب تو واپس آنا ہمارا ممکن نہیں ہے, تھوڑا عرصہ ہم کو تکلیف ہوئی تھی, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے آسرا نہیں کیا. ہم لوگوں کو ایک گھر مل گیا, اور بڑے اچھے مالک مکان ملے ہیں. آپ کے والد صاحب جیسے اچھے تو نہیں ہیں, لیکن بڑے اچھے مالک مکان ہیں. تو انہوں نے جو ہم نے ان کو دینا شروع کیا تو اسی کے اندر انہوں نے رکھ لیا, اور اس کے اوپر وہ کوئی ہمیں غصہ نہیں کرتے اس طرح. تو اب ان کو بھی چھوڑ کے جانا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی نا. تو گھر پر آپ آ جائیں, آپ جتنا کرایہ دیتے ہیں آپ اس سے کم دے دیں, لیکن آپ آ جائیں. تو گھر کے حالات, تو انہوں نے یہی کہا کہ
کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی سے کرایہ دار نہیں بنتا، بڑی تکلیفیں بندے کو کرایہ دار بنا دیتی۔ تو ہمیں بڑا درد تھا، آپ نے اس وقت ہمارا درد سمجھا نہیں، تو اب موقع نہیں آپ کو بھی یہ باتیں کہنے کا، لیکن ہم لوگ نہیں رہ سکتے واپس، بہت شدید معذرت۔ ہاں اگر کوئی کام ہو، خدمت کا موقع تو ہمیں ضرور بتائیے۔ انہوں نے خیر فون کاٹ دیا۔ ابھی کہہ رہے میں نے کرایہ دار بہت سارے رکھنے کی کوشش کی کہ چلو ہاسٹل کو دفع کرو، مکان صاف صوف کرا دیا، ویسے ہی رنگ روگن گرا دیے، کرایہ دار رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرایہ دار 2-3 دن کے بعد اپنا سامان باہر رکھ دیتے تھے۔ کہتے جو وہ پروگرام ہے کہ ایکسپریس نیوز پہ لگتا ہے وہ کیا ہے، کہتا ہے وہ لوگ بھی میرے گھر آئے، انہوں نے بھی ایک وزٹ کیا اور پھر ایک پروگرام بھی کیا میرے گھر کے اندر، تو ان کو بھی بڑا کچھ محسوس ہوا، انہوں نے بھی ساری چیزیں دیکھی، کیونکہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ کہتے ہیں میرے گھر کا ایڈریس اور مکمل پتہ ہے، اور میرے گھر کی بات چل رہی ہے کہ کسی سے میری اس کو سیل آؤٹ کرنے کی، کسی باہر کے ملک میں وہ بندہ رہتا ہے جس نے میرا مکان پسند کیا، وہ خریدنا چاہ رہا ہے پاکستان آ کے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا پروگرام تھا اور کس پروگرام کے اندر میرا پورا گھر انہوں نے دکھایا تھا، کہہ رہے ہیں لیکن وہ گھر بھی دکھایا، سارا مسئلہ بھی بتایا اور یہ سارا ایشو بھی بتایا تھا انہوں نے، کہہ رہے اسی لیے مجھے اب تکلیف ہے کہ وہ جو بندہ باہر ہے وہ آگے خرید لے مکان، یا یہ جو میرا کروڑوں روپے کی ہماری پراپرٹی تھی بالکل کھنڈر بنی ہوئی ہے، سب سے رو صفائی کے لیے میں بندے بھیجتا ہوں اور وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتے وہ دن کے وقت۔ بس یہی کہہ رہے تھے مجھے ایک زندگی میں ایک بڑی اذیت ہوئی کہ ایک پراپرٹی تھی ہماری، چلو جو بھی کچھ دے تو رہی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں دے رہی، اب شرمندہ بھی اپنے کیے ہوئے اپنے ظلم پر یاد کرتے ہیں اس کو، اور اس سے کرایہ داروں سے اس طرح معافی بھی نہیں مانگ سکتے، لیکن بس کہتے ہیں یہ والی چیز ایک مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کسی کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا، پتہ نہیں کیسے لے لے ہم سے۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ بس یہی تھی آج کا واقعہ۔